आजू वाले मेरे दुश्मन बने हुए हैं। मैं पूछा कई को रे भाई इतनी दुश्मनी? मैं ना तुम्हारे घर को आया, ना तुम्हारा खाया, ना तुम्हारे को लूटा, ना तुम्हारे घर पे बंडा मारा, ना तुम्हारी कांच फोड़ा, ना तुम्हारी गिलास फोड़ा। इतनी दुश्मनी कई को रे भाई? रोज़ाना एक नया नया वीडियो बनाते मेरे खिलाफ में, यूट्यूब पे डालते, फेसबुक पे डालते, व्हाट्सएपों पे वायरल करते। कई को रे बड़े भाई इतनी दुश्मनी? तो बोले तुम औलिया अल्लाह की शान में बयान करते इसलिए हम तुम्हारे दुश्मन हैं। बोले अरे बाप रे बाप, लो गम्मत। अरे बेवकूफ़, औलिया अल्लाह की शान में अहमद नक्शबंदी 70 मरतबा मर के 70 मरतबा पैदा हुआ भी तो वो शान बयान नहीं कर सकता जो शान अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। मेरी क्या औकात है? मैं तो बिल्कुल नाखिस, एक कमज़ोर 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 इंसान हूँ। तो सिर्फ इसलिए मेरे से दुश्मनी कर रहा। रोजाना एक नया वीडियो डालता भाई यूट्यूब पे, डेली एक वीडियो। मैं बोला इतना टाइम कहां से मिलता रे हौले तेरे को? नहीं मेरे को तुम्हारे से दुश्मनी है। और कहां कहां की मुंडियां काट देता, पैरा काट देता, किसकी की काट देता, कहां की डाल देता, नया ही तमाशा करता। मैं भी देख के रोजाना खुश होते रहता हूं। बोला चलने तो ये भी एक पब्लिसिटी है, अपन भी मोदी के जैसे क्योंकि बैड पब्लिसिटी भी बाज मरतबा जो है अच्छा काम कर देती। मैं बोला चलने दो, अपन यूट्यूब पे तो जिंदा है अहमद नक्शबंदी साहब, क्योंकि अब बयान नहीं चल रहे। साल 1.5 साल से कोई बयान आ रहा ही नहीं मेरा, इन्हें डालते जा रहा, रोजाना आ रहे। बोला वाह अल्लाह तेरी शान है, अल्हम्दुलिल्लाह, चलने दो, नो प्रॉब्लम। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब आप जरा देखिए, मैं औलिया अल्लाह के बारे में बोलता हूं बोल के लोगों को मेरे से दुश्मनी है, गुस्सा है मेरे ऊपर। मेरे को देखा था ऐसा काट दूं मार दूं, बोले ऐसा देख रहा अम्मा। मैं बोला नको रे भाई, बहुत डेंजर दिख रहा है इन्हें। औलिया अल्लाह से कितनी नफरत है देखिए इन लोगों को। तो फिर मैं तो क्या शान बयान करूं गौसे पाक की, गरीब नवाज की, बंदा नवाज की। मैं तो उनके दर का एक अदना गधा हूं। अगर उनकी बारगाहों की धूल चाटने का भी मेरे को मौका मिल जाए तो ये मेरे लिए सादतमंदी की बात है। वो उतने बड़े दर्जे के लोग हैं कि मेरे प्यारे भाई, मैं तो औलिया अल्लाह का दर का एक सवाली हूं, एक भिखारी हूं। मैं औलिया अल्लाह के दर का एक अदना 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 उनका जो है जाहिर हूं। लेकिन औलिया अल्लाह के दर पे अगर कुत्ता भी बैठ जाए, कुत्ता, कौन? जरा जोर से, नहीं आ रहा ये पीछे क्या, जरा जोर से बोलो। कुत्ता, औलिया अल्लाह के दर पे अगर कुत्ता भी बैठ जाए, खुदा की कसम अल्लाह उस कुत्ते को भी इतना शर्फ अता कर देता है कि उसका जिक्र अल्लाह अल्लाह होकर अपने मुकद्दस कलाम कुरान मजीद में फरमाता है। औलिया के दर पे बैठने वाला कुत्ता भी काबिल जिक्र हो जाता है, लाइक़ एहतराम हो जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मैं आपको समझा रहा हूं, कुरान पाक है, 15वां पारा है, सूरे कहफ है और आयत नंबर 22 है। अब आप जरा गौर करके देखिएगा। सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम, असहाब कहफ के ताल्लुक से आता है। वो बादशाह, जालिम बादशाह के खौफ से आकर एक गार में छुप गए थे असहाब कहफ। कहां छुप गए थे? गार में छुप गए थे। तो जब वो असहाब कहफ अपने घरों से निकलकर बादशाह के जुल्म से, उसके सितम से बचने के लिए गार की तरफ दौड़ रहे थे, तो रास्ते में कुत्ते ने देखा। हालांकि ये इनका पालतू कुत्ता नहीं है, ये असहाबे कहफ की सोहबत में रहने वाला कुत्ता नहीं था। कुत्ते ने रास्ते में देखा कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, महबूबाने खुदा हैं। तो अब कुत्ते ने क्या किया? कहा इससे अच्छी सोहबत और क्या हो सकती है, अल्लाह वालों के साथ हो जाओ। आय हाय हाय, अल्लाह वालों के साथ हो जाओ। तो अल्लाह वालों के साथ हो गया, रास्ते में साथ हो गया। अब वो लोग आए, एक गार के अंदर छुप गए और छुपकर 309 साल तक वो गार में रहे। सुभान अल्लाह। कितने साल तक? कितने साल तक?
309 سال تک غار میں رہے، 309 سال کے بعد باہر واپس زندہ نکلے. یہ اولیاء اللہ کی کرامت ہے، اور اس کرامت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. اللہ اللہ ہو کے کرامت بیان کرتا اپنے بندوں کی، اپن غلام ہو کے غوث پاک کی کرامت بیان کرے تو ٹینشن ہے. بولو نا جی. اپن غلام ہو کے غریب نواز کی کرامت بیان کرے تو ٹینشن ہے. اپن غلام ہو کے یوسف شریف بابا بندہ نواز کی کرامت بیان کرے تو ٹینشن کی بات ہے. اللہ اللہ ہو کر ولیوں کی کرامت بھی بیان کر رہا ہے، ولیوں کے در پر بیٹھنے والے کتے کا بھی ذکر کر رہا ہے. اب کیا شان سے ذکر ہو رہا ہے دیکھیے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. وہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. کتنے تھے اصحاب کہف؟ 3 اور چوتھا ان کا، زور سے بولو، کتا تھا. پھر اس کے بعد آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. اصحاب کہف 5 تھے، چھٹواں ان کا کتا تھا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. اور اصحاب کہف 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. اب ذرا غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہاں پر اصحاب کہف کا ذکر کرنا ہے، اصحاب کہف کا ذکر کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں ان کے کتے کا بھی ذکر کر رہا ہے. پھر اس کے بعد صرف یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، پھر اللہ رب العزت اور آگے چل کر ارشاد فرماتا ہے، آگے چل کر ارشاد فرماتا ہے کَلْبُهُمْ بَاسِطُ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ. اللہ رب العزت یہ کتے کی بیٹھک کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ کیسے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا. اصحاب کہف 309 سال غار میں تھے، تو اصحاب کہف کا کتا 309 سال غار کے باہر بیٹھا رہا. 309 سال بیٹھا رہا، نہ ان کو موت آئی نہ اس کو موت آئی. اب میں پوچھ رہا ہوں، وہ تو اللہ کے ولی تھے، ان کو موت نہیں آئی، اس کو کیوں نہیں آئی؟ یہ تو نجس جانور ہے. ہماری شریعت میں کتا نجس ہے، کتا ناپاک ہے. کتا کسی پانی میں اگر منہ ڈال دے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے. پھر اصحاب کہف کو تو قدرتی اللہ کی قدرت تھی کہ ان کو موت نہیں آئی، وہ 309 سال تک اپنی غار میں سوتے رہے. مگر کتے کو موت کیوں نہیں آئی؟ تو رب نے بتا دیا کہ دیکھو دیکھو، اب یہ کتا عام کتوں کی طرح نہیں ہے، یہ میرے محبوبوں کا ساتھی بن گیا ہے، یہ میرے محبوبوں کا دوست بن گیا ہے، یہ اصحاب کہف کا یار بن گیا ہے. جب ان پر فضل ہوگا تو ان کے صدقے میں ان سے محبت کرنے والے کتے پر بھی فضل کر دیا جائے گا. پیارے بزرگ اور دوستو، ذرا غور کرنے والی بات ہے، ذرا غور کرنے والی بات ہے. اللہ اس کی عاجزی کا، اس کی بیٹھک کا، اس کے ہاتھ پھیلانے کا انداز بیان کر رہا ہے. اسی لیے ایک مسئلہ یاد رکھ لو، آج ہمارے اہل سنت والجماعت میں جہاں کہیں بھی قبرستان ہوتا ہے، میں بورا منڈے کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، پرانے قبرستانوں کی بات کر رہا ہوں. فضلان سر کا قبرستان لے لیجئے، لنگر ہاؤس کا قبرستان لے لیجئے. جہاں کہیں بھی قبرستان ہوتا ہے وہاں ایک اللہ کے ولی کی مزار ہوتی ہے. اس کے اطراف و اکناف میں مزارات پوروں کی ہوتی ہیں. خبریں کیوں ہوتی ہے صاحب؟
یہ قرآن کی آیت دلیل ہے. جب جب اللہ کے ولیوں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو اس کے کچھ خطرات و چھیٹے ان کے قرب و جوار میں رہنے والوں پر بھی پڑ جاتے ہیں. غار پر فضل ہو رہا تھا, 309 سال حیات غار والوں کو دی گئی, مگر اس کے کچھ اثرات کے صدقے, چھیٹے, خطرات اس کتے کو بھی عطا ہوئے, تو یہ اللہ کے کلام میں اس کا ذکر آ گیا اور اس کو بھی 309 سال کی حیات نصیب ہو گئی. اللہ اللہ ہو کر اصحاب کہف کے ساتھ ان کے کتے کا بھی ذکر کرتا ہے, اور ذکر کر کے دنیا والوں کو یہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ دنیا والوں, دنیا کا ہر کتا جہنم میں جائے گا, مگر اصحاب کہف کا کتا انسانی شکل اختیار کر کے بروز محشر جنت میں داخل ہو جائے گا. اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا صرف ان کی صحبت کی وجہ. کس کی وجہ سے؟ ذرا زور سے بولو. صحبت کی وجہ سے. اسی لیے مرنے کے بعد قبرستان بھی وہی پسند کرنا جہاں کامل ولی اللہ آرام کر رہا ہو, اللہ کا ولی جہاں آرام کر رہا ہو. اسی لیے آپ دیکھیے قبرستان بھی بزرگوں کے نام سے مشہور رہتے. اجالے شاہ صاحب کا قبرستان, میر مومن صاحب کا قبرستان, عبداللہ شاہ صاحب قبلہ کا قبرستان, یوسف شریف بابا کا قبرستان میں تدفین ہوئی. بزرگوں کے نام سے مشہور ہوتے ہیں. نام پلی کا قبرستان نہیں بولتے, بزرگوں کے نام سے, کیونکہ اس قبرستان کی خاصیت یہ ہوتی ہے وہاں اللہ کا ولی آرام کر رہا ہوتا ہے. ولیوں پر 24 گھنٹے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, اس کے صدقے سے ان کی بارگاہوں میں آرام کرنے والوں پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ قرآن بتا رہا ہے, یہ احمد نقشبندی کا فتویٰ نہیں ہے, یہ قرآن کی تعلیم ہے. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن. پیارے بزرگوں اور دوستو, اب آپ ذرا غور کیجئے. میں آپ سے ایک مثال پوچھتا ہوں, سوال مثال کے طور پر. اب آپ کو میں پوچھا بھائی آپ کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں, تو آپ بولیں گے بھائی ہم لوگ 4 آدمی رہتے ہیں. ارے میں بولا پھر وہ پرسوں کتے کو لے کے نکلے تھے نا جی, زنجیر بن کے پھرانے کے واسطے محلے میں, پارک میں, اس کا ذکر نہیں کرے. تو آپ بولیں گے کیا مولانا, کتا کیا ذکر کے لائق ہوتا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتے کا ذکر نہیں کرتے. آپ کو اگر کوئی رخہ دیا تو لکھتے وتھ فیملی آئیے, کتے کو بھی ساتھ میں لائیے, بلکہ رخے پہ کوئی بھی نہیں لکھتے. حالانکہ ان لوگوں کو معلوم ہے آپ کتے کو بہت چاہتے. بلکہ اب امریکہ میں تو بچوں کو جنم دینے کا کانسیپٹ ختم کر رہے, کتوں کو رکھ لینے کا کانسیپٹ شروع کر رہے. اس کے باوجود بھی ان لوگ بھی کسی کو دعوت دیے تو آپ آتے آتے سامنے جمی کو بھی لائیے, نہیں بولتے کوئی بھی, کیونکہ کتا قابل ذکر نہیں ہے. دنیا کا کوئی کتا خالی دھتکارنے کے لائق ہے. کتا بھی پال لیے تو کتا ہی ہے انہیں. کوئی بھی نہیں بولیں گا میری دعوت میں آپ کے کتے کو بھی لاؤ, ہمارے گھر کو آتے خود آپ کے کتے کو لاؤ. الٹا بولیں گا آپ آؤ کتے کو نکو لاؤ بولیں گا. کتا قابل ذکر نہیں ہے, مگر یہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے. قرآن مجید. امام صاحب مصلی رسول پر کھڑے ہیں, حافظ صاحب رمضان میں تراویح سنا رہے ہیں, مولانا صاحب جمعہ کی نماز پڑھا رہے ہیں, مفتی صاحب دارالافتاء میں بیٹھے ہیں. اب کسی کی اتنی ہمت و مجال نہیں کہ اس کتے سے نفرت کرے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. امام صاحب بھی کھڑے ہو کے بڑے پیارے انداز میں پڑھا رہے ہیں, سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. اللہ اکبر. امام صاحب بھی بڑے ادب سے پڑھا رہے ہیں, مفتی صاحب بڑے ادب کے ساتھ اس کا ذکر کر رہے ہیں. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. اللہ مصلی پہ اللہ کی عبادت, نماز میں اس کا ذکر. آپ امیجن تو کرو, جب تک ولیوں کے در پہ نہیں آیا یہ کتا جہنمی تھا.
اور جب ولیوں کے در پہ آ گیا تو جنتی بھی ہو گیا، امام مفتی خطیب کی ذکر کا درجات کا ثواب کا سبب بھی بن گیا۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب نماز میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، ثواب ملا نہیں ملا؟ بولو نا جی، ہاں، کتا ثواب کا سبب بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے کلام میں اس کا ذکر آ گیا، حالانکہ ہمارے رخوں میں ذکر نہیں ہوتا، اللہ کے کلام قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، صرف اور صرف اولیاء اللہ کی برکت سے، اولیاء اللہ کی برکت سے۔ میرے بھائی دیکھو، میں اولیاء اللہ کی شان و عظمت میں تقریر کرتا ہوں تو اس کا مطلب لوگ غلط نکالتے ہیں کہ بھائی نے جاؤ بول رہا درگاہوں کو پوجا کرو بول رہا، نعوذ باللہ، ارے گدھے، درگاہ میں پوجا ہوتی نعوذ باللہ درگاہ میں تو یاسین شریف کی تلاوت ہوتی ہے، درگاہ میں تو قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، درگاہ میں تو یا نبی سلام علیکہ پیارے مصطفیٰ پہ سلام ہوتا ہے، درگاہوں میں تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد درود ہوتا ہے، پوجا کرتے ہیں بولے نعوذ باللہ، الزام ہے، تہمت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ صبح سے لے کے شام تک اگر آپ کسی درگاہ میں بیٹھ جائیں تو نعوذ باللہ کی من ذالک آپ ایک آدمی ایسا نہیں بتا سکتے جو نعوذ باللہ کفریہ طریقے پر زیارت کرتا ہو، چاہے وہ کتنا ہی جاہل کیوں نہ ہو۔ ہاں، اگر اس کے باوجود بھی کوئی اگر غلطی ہوتی ہے تو ہم غلطی کی کوئی تائید نہیں کرتے۔ کوئی آدمی اگر غلط کر رہا ہے تو وہ غلط ہے، غلط کو ختم ہونا چاہیے، لیکن کسی کی غلطی کی وجہ سے ہم اولیاء اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے کیا بھائی؟ میں بول رہا ہوں تو بیٹھ مسجد میں بیٹھ کے یہاں پہ صبح سے شام تک دیکھ، ایک آدمی بھی مسجد میں بیٹھ کے بری حرکت نہیں کرتا، بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کوئی بھی نہیں کر رہا، چلو ایک آدمی آیا کچھ غلط حرکت کر دیا مسجد میں، مسجد کا مال چوری کر لیا، اب اس چور کی وجہ سے کیا اپن مسجد کو آنا چھوڑ دیں گے؟ کیا اس چور کی وجہ سے ہم مسجد کی عظمت ماننا چھوڑ دیں گے؟ کیا اس چور کی وجہ سے مسجد کا احترام، مسجد کی قدر و قیمت، مسجد کی شان و عظمت پر ہم انگلی اٹھا سکیں گے؟ نہیں اٹھا سکیں گے۔ چور ہے، اگر کوئی درگاہ میں بیٹھ کے ناجائز حرام کام کرتا ہے تو خدا کی قسم ہم کل بھی اس کے مخالف تھے، آج بھی اس کے مخالف ہے، قیامت کی صبح تک ہم اس کے مخالف رہیں گے۔ جو گندا کام کرتا ہے وہ برا ہے، لیکن اس برے کی وجہ سے نہ ہم غریب نواز کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ بندہ نواز کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ یوسف شریف بابا کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ کسی ولی اللہ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ آپ سے گزارش ہے، آپ ان چیزوں پر توجہ فرمائیں، اور جتنا ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے اولیاء اللہ سے بہت ہی قریبی تعلق رکھیں۔ کسی نہ کسی ولی سے آپ کا تعلق ہونا، ان کے ساتھ آپ کے روابط ہونا، ان کے ساتھ آپ کا معاملہ مضبوط ہونا ضروری ہے، تاکہ بروز محشر یہ آپ کے کام آ جائے۔ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانیں گا، دوست دوست کو نہیں پہچانیں گا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانیں گا، ایسے وقت میں سرکار غوث اعظم کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے اے قادری غلام تو ادھر آ جا۔ سرکار غریب نواز کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے چشتی غلام تو دنیا میں میرے نام کی مالا جپتا تھا، ادھر آ جا۔ آج تیرا معین الدین تجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، اپنے پروردگار سے کہہ کر تیری شفاعت کرائے گا، تیری بخشش کا سامان جمع کرائے گا۔ بندہ نواز کہیں گے اے دکن والو ادھر آ جاؤ، اللہ نے مجھے دکن کا خواجہ بنایا تھا اور تم میری زیارت کے لیے آتے تھے، بڑی عقیدتوں سے پھول لاتے تھے، مجھ پر فاتحہ پڑھتے تھے، میرے لیے قرآن کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کرتے تھے، مجھ پر درود کے نذرانے ایصال ثواب کے طور پر بھیجا کرتے تھے، لہٰذا آؤ
ہو آج یہ اللہ کا ولی آج تمہیں نہیں بھولے گا، میں اپنے پروردگار سے کہہ کر تمہاری شفاعت کرواتا ہوں۔ حضرت یوسف شریف بابا کہیں گے حیدرآباد والو ادھر آؤ، کہاں پریشان ہو، ادھر آؤ، آج اللہ کا ولی تمہارے لیے سفارش کرتا ہے تاکہ وہ رب کریم ہماری سفارش قبول کر لے اور تم کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اولیاء اللہ کی سفارش قبول ہوگی، وہ شفاعت فرمائیں گے، لہٰذا ان سے تعلق کو مضبوط رکھیں، ان سے ملتے جھلتے رہیں، آتے جاتے رہیں، فاتحہ نظر و نیاز کے معاملات کرتے رہیں اور ان پر ایصال ثواب کی جو ہے پھل جھڑیاں بھیجتے رہیں۔ انشاءاللہ اس کے صدقے میں دنیا اور آخرت میں ہمارا بھلا ہوگا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔